बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका हो सैयद वकास शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम इलाकाई सियासत में। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि मुशीर हैं इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, ज़्यादातर सियासी इशूज़ हैं, हम थोड़ा सा सियासत पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान में जो वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया के कंसर्न हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे ख़ान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब आइंदा कुछ रोज़ में असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा रखते हैं। तो आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे? अगर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे? देखें, अभी तो 26 नवंबर से लेकर अब तक मुशावरत वगैरह भी हुई है और मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं उन पर बात होती रही है। पार्टी के मुख्तलिफ केडर की लीडरशिप से भी और अपने कारकुनों से भी खान साहब ने बातचीत की है। दरअसल जो ऐलान था वो तो असम्बलियाँ छोड़ने का था, जो 26 नवंबर को हुआ है पिंडी में, और वो ऐलान तो उसी तरह इंटैक्ट है, उस पर तो पार्टी कायम है जी। जो मुशावरत हो रही है वो तरीक़े कार पे हो रही है कि किस तरीके से असम्बलियाँ छोड़ेंगे। देखें, कानूनी तौर पर या मैं समझता हूँ आईनी तौर पर दो ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल असम्बली को तहलील कर दिया जाए, और जब तहलील होगी तो जाहिर है वो सूबा असम्बली फिर वहाँ नहीं रहेगी और वहाँ पर फिर आम इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बली के लिए 5 साल के लिए। यही तो हमारा प्लान है ना जी बिल्कुल, कि 5 साल के लिए हों, वरना जो मयाद है अगस्त तक, तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, फिर हमें तो फुल इलेक्शन में जाना है। सही। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन के एक बयान ने इस इशू में थोड़ी सी कन्फ्यूजन डाल दी है। मेरे ख्याल में जब असम्बली तहलील हो जाए मुकम्मल तौर पर तो फिर तो 5 साल के लिए इलेक्शन होना चाहिए, और अगर कोई एक आध मेंबर इस्तीफ़ा देता है तो फिर ठीक है, बाकी मुद्दत के लिए हो। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि असम्बली को तहलील करके मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व किया जाए और नई असम्बली के लिए इंतखाबात कराए जाएँ। सही। और अगर इस सिचुएशन में कोई रुकावट आ जाती है तो फिर दूसरा रास्ता है असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए हुए हैं। सही। असम्बली तो इंटैक्ट है, चल रही है, लेकिन PTI की वहाँ पे जो मेंबरशिप है वो सारी रिज़ाइन कर चुकी है। तो ये सिचुएशन तरीक़ाकार पर, और फिर आया दोनों सूबों को एक साथ करेंगे रिज़ॉल्व या एक दूसरे के बात करेंगे, ये कुछ चीज़ें थी जिन पर मुशावरत हुई है। और जो फ़ाइनल बात अब तक आई है, फ़ाइनल मुशावरत जो पिछले परसों हुई है, उसमें तो फ़ैसला ये किया गया है कि दोनों असम्बलीज़ को तहलील किया जाएगा, और खान साहब जो है वो इसका अनकरीब ऐलान करेंगे कि किस तारीख़ से जो है हम ये स्टेप लेंगे। अच्छा, असम्बली आप तोड़ते हैं या तहलील करते हैं तो वो तो बात समझ में आती है कि 5 साल के लिए आपकी फिर हुकूमत आ जाएगी, जो कि ट्रेंड्स हैं या PTI की मकबूलियत है। लेकिन अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं सिर्फ आपकी जो सीट्स हैं असम्बली से, यानी पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो इसका तो मेरे ख्याल में PTI को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो उसी नशस्तों पर दोबारा इंतखाबात होंगे और वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होंगे। तो वो ऑप्शन आपने क्यों सोची है कि वो आपको या खान साहब को यकीन नहीं है कि यानी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे? देखें, दो बातें हैं आपके सवाल के जवाब में, मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि असम्बलियों के ऐलान की वजह क्या थी और उसका मकसद क्या था। लॉन्ग मार्च का होना, लॉन्ग मार्च से पहले जो सरगर्मियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीं, जलसे जुलूस मुजाहरे वगैरह, और उसके बाद लॉन्ग मार्च, ये सारा एक ही टारगेट था कि मरकज़ी हुकूमत को ये एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान में आम इंतखाबात चाहते हैं। सही। और एक नया मैंडेट, एक नया अवामी मैंडेट इस वक्त कौम की डिमांड है जी। चूँकि ये जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए गए, ये बुनियादी तौर पर मरकज़ी हुकूमत के सामने ये मुतालबा और इनकार की सूरत में उन पर प्रेशर डालने का तरीक़ाकार था। सही। असम्बलियों से जो इस्तीफ़े की बात है, ये भी उसी तरीक़ाकार का एक हिस्सा है। और आपको पता है कि कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दिए, हुकूमत चल रही है। ये और बात है कि चला तो रहे हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंटी आधी सीटें तो इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं जी। तो इसी तरह हमारा ख्याल था कि असम्बलियाँ छोड़ने के बाद हम मरकज़ी हुकूमत पर प्रेशर डाल सकेंगे। अब तरीक़ाकार जैसे मैंने कहा, एक तो उस पर बात हुई है, लेकिन दूसरा इशू ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को देखा जाए तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल इशू नहीं है आपके, यहाँ पर यहाँ पर एतमाद तहरीक के हवाले से भी कोई वो नहीं है, कोई ख़तरा या रुकावट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि महमूद खान साहब ने
2 دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی اور خان صاحب نے خطاب کیا تو محمود خان صاحب نے اس وقت ان کو یہی کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, جس وقت آپ کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. تو خیبر پختونخوا میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تھوڑا سا جو رکاوٹ آئی ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے وہ پنجاب کی کانٹیکسٹ میں ہے. پنجاب پر نیچرلی میں زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں بات کرنے کے لیے, وہ نیچرلی ایک الگ صوبہ ہے اور ان کی اپنی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور ایشوز ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا تو یہی ایک موقف ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے اور نئے انتخابات کی طرف جائیں گے. ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آئینی پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر جب رکاوٹ پیدا ہوگی تو اس کے حوالے سے پھر ہم اپنا لائحہ عمل مرتب کریں گے. ابھی تک تو چونکہ رکاوٹ ایسا پیدا نہیں ہوئی تو, اور پرویز الہی صاحب نے بھی بار بار ٹی وی پر تو یہی کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ایک اشارے پر اسمبلی توڑ دوں گا. اگر کوئی اختلاف یا کوئی نقطۂ نظر میں کوئی فرق بھی ہے یا کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ بات چیت خان صاحب کی لیول پر اور پرویز الہی صاحب کے لیول پر ہو رہی ہے. ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات کہنا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس اتحادی ہونے کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ہر صورت میں آنر کریں گے اور جو بھی پھر مشترکہ فیصلہ ہوگا اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے. لیکن اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو اس کو پھر اس وقت کے تناظر میں اس کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا اور اس کو ہینڈل کیا جائے گا. یعنی ابھی ہوم ورک باقی ہے, کیونکہ آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کنونس نہیں ہیں کہ یہ دونوں اسمبلیاں توڑی جائیں گی اگر خان صاحب حکم دے تو. نہیں, خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں ہر وہ تو صحیح ہے, وہ تو محمود خان صاحب بار بار پنجاب کے حوالے سے, جی پنجاب کے حوالے سے بھی جو ہمارا کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بعد میں شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے بہت وضاحت سے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار خان صاحب کو دے دیا گیا ہے اور وہ جو ہے کچھ دنوں میں, انہوں نے 20 دسمبر کی تاریخ بھی دی ہے کہ 20 دسمبر کے بعد وہ اعلان کریں گے. یہ اختیار کس شکل میں ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب نے سمری لکھ کے پھر اس کے اپنے سائن کر کے خان صاحب کو دے دی ہے, تو کیا یہ ہے کہ ان کو ہارڈ کاپی کی شکل میں یا اس طرح میٹیریل ان کو دیا گیا خان صاحب کو کہ وہ اناؤنس کریں اس کو یا پیش کریں؟ دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اختیار دے دیا گیا ہے تو اختیار دے دیا گیا ہے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان کو آتھرائز کر دیا ہے. اب میں یہ تو مجھے میرے علم میں براہ راست یہ بات نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی تحریری شکل میں دی گئی ہے, کیونکہ آئینی طور پر اس قسم کا کوئی حکم وہ خان صاحب کو تو نہیں دیا جائے گا. وہ اگر دیا جائے گا تو گورنر کے پاس جائے گا, سی ایم گورنر کو بھیجے گا اور گورنر پھر آرڈر کرے گا اس پر. تو اس لیے میں ذاتی طور پر تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے تو خان صاحب کو کہا کہ بس آپ کے پاس اختیار ہے, جب آپ حکم کریں گے ہم بغیر کسی اور ایشو کے فوراً ریزولوشن کی طرف چلے جائیں گے. تو پنجاب کے بارے میں پھر کہوں گا کہ پنجاب میں اگر کوئی ایشو پیدا ہوتا بھی ہے ان کیس, پہلے تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ قاف ہمارے اتحادی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو بھی ان کے تحفظات یا ایشوز ہوں گے اس کے باوجود وہ اتحادی ہونے کے ناطے جو میجورٹی جماعت کا فیصلہ ہے اس پر عمل کریں گے. لیکن اگر کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھر اس کے مطابق ہینڈل کیا جائے گا. پہلے سے کوئی بات کرنا ایک مفروضہ یا قیاس آرائی پر مبنی بات ہوگی, اس لیے میرے خیال میں اس پہ کمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ ایم پی ایس سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم حق میں نہیں ہے کہ اسمبلی توڑی جائے, ہم اس حق میں ہے کہ یہ حکومت اپنی ٹینور پوری کرے اور جو آن گوئنگ سکیمز ہیں وہ پوری ہو جائے, تاکہ ہم پھر اگر آئندہ لوگوں کے پاس جائیں تو ان کو ہم دکھا سکیں کہ یہ سکیم ہم نے آپ کے لیے کی ہیں. لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے, ان ایم پی ایس کا, ان میں کچھ وزراء بھی شامل ہے, کہ ہم بات نہیں کر سکتے پارٹی میں, عمران خان صاحب کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ آزادی نہیں ہے کہ کوئی ایم پی اے یا کوئی ممبر اپنی رائے وہ پیش کر سکے؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں بالکل آزادی ہے, اور ہم تو جب بھی ہماری مشاورت ہوتی ہے جس میں چیئرمین صاحب ہوتے ہیں, عمران خان صاحب ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے تو بہت کھل کر بات ہوتی ہے. اگر کسی کو کسی اوور آل نقطۂ نظر سے اختلاف ہوتا ہے اس کا بھی وہ اظہار کرتا ہے, اتفاق کا بھی اظہار کرتا ہے. جو اختلاف کا اظہار کرتے ہیں ان کو اپنے اختلافی نقطۂ نظر کے اس میں کی سپورٹ میں کی حمایت میں جتنے دلائل دینے ہوتے ہیں اس کا بھی اختیار ہے, اور لوگ کرتے ہیں, بہت کھل کر کرتے ہیں. اور میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے صبر سے, بڑے سکون سے ان کی بات سنتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں, جمہوری پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ مشاورت کرتے ہیں, مشاورت میں ہر طرح کی رائے کو لیا جاتا ہے اور اس رائے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ 26 نومبر کو پنڈی میں کہ میں اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, تو اس وقت سے لے کر اب تک طریقہ کار پر بات ہوئی ہے.
اور یہ تمام اینگلز جو آپ نے بتائے یا جن آپ نے کچھ وزراء کی طرف ریفرنس دیا یا ممبران صوبائی اسمبلی، یقیناً لوگوں کے اختلافات ہیں. خود میں اگر مجھ سے پوچھا جائے اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے تو اپنے طور پر بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے میں تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے ہم وہ خاطر خواہ پریشر مرکزی حکومت پہ ڈال سکتے ہیں. ہاں پنجاب کی اگر ہمارے ساتھ بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر بات بنتی ہے. اس کی وجہ ایک اور ہے، وہ اس میں ایک اچھا دلیل جو ہے، استدلال جو ہے، بلکہ میں کہوں گا استدلال یہ ہے کہ جب آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے تو آپ تقریباً 65% الیکٹر جو ووٹر ہے پاکستان کا شہری ہے وہ حق رائے، حق نمائندگی سے محروم ہو جائے گا. تو حق نمائندگی سے 65% لوگوں کا محروم ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری نظام میں افورڈیبل ہی نہیں ہے. پھر جو بھی اقتدار پر قابض یا فائز لوگ ہیں ان کے لیے مجبوری ہو جائے گی کہ وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں تاکہ قوم کو میجورٹی شہریوں کو مینڈیٹ مل سکے، کی طرف سے مینڈیٹ مل سکے. اب میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اگر پنجاب کو نہیں ڈیزالو کیا جاتا یا پنجاب کو ڈیلے کیا جاتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کو بھی روکا جائے اس وقت تک جب تک پنجاب کے بارے میں سچویشن واضح نہیں ہوتی. تو رائے کی بات کا جہاں تک تعلق ہے، اظہار رائے کا جہاں تک تعلق ہے، اپنے دلائل، اپنا استدلال، اپنی منطق خان صاحب کے سامنے رکھنے کا تعلق ہے، مکمل آزادی ہے. اور خان صاحب اب تک اسی لیے انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ وہ یہ سب کی رائے لے رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں، لوگوں کی رائے جانچ رہے ہیں، اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں خان صاحب کے رائے سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ پھر میجورٹی سے ہی ہوتا ہے. اگر سب لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں، یا میجورٹی کہہ دیتی ہے، اکثریت کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو اس وقت تک تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی صفوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادیوں میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ بات کر کے وہ آپ ان کو کنونس کریں گے. صحیح. اچھا، خیبر پختونخوا میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور بلکہ ناراض اراکین کے حوالے سے بھی بات گشت ہوتی رہتی ہے. اپوزیشن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں کوئی فارورڈ بلاک بن کے نظر آئے کچھ دنوں میں. یا تو آپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی فارورڈ بلاک بن سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، یا کچھ اگر ناراض اراکین ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن کی طرف سے تو ہر قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اپوزیشن تو فارورڈ بلاک کے بھی خواب دیکھ رہی ہے. وہی بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بلی کو خواب میں چیچڑے ہی نظر آتے ہیں. تو چیچڑے نظر آنے والی بات کا ایسا ہی ایک ریفرنس بنتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت بڑا فارورڈ بلاک بن جائے گا، لوگ مخالف ہو جائیں گے. بھئی بات یہ ہے نا کہ لوگ کیوں مخالف ہوں گے؟ جنہوں نے کون سا کوئی فار ایور کے لیے جو ہے ہم ڈیزالو کر رہے ہیں. اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو 3 مہینے میں 90 ڈیز میں انتخابات ہوں گے. تو انتخابات 3 مہینے کے بعد اگر پارٹی کے ساتھ آپ وفاداری کرتے ہیں، پارٹی کے احکامات کو آپ مانتے ہیں اور آپ ڈیزولوشن کی مخالفت نہیں کرتے اور آپ پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں فیصلے میں، تو کل آپ کو بھی وہی ٹکٹ دوبارہ الاٹ ہوگا. میں ممبرز کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت صوبائی اسمبلی میں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو عوامی مقبولیت کا جو معیار ہے، جو لیول ہے، جو سچویشن ہے، جو حیثیت ہے، وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں الیکشن جیت کر آنا بھی ہے. اور اس وقت اگر ہماری 96 سیٹیں ہیں، شاید ہم 120 سے 130 تک وہ سیٹیں لے جائیں. ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے، بالکل ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے اللہ کی ذات پر اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے. جو ہماری اپنی فگرز ہیں، جو جنرل سرویز ہیں، جو سروے کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو آراء ہیں، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہے اس وقت الیکشن میں جانے کے. اور ہماری اپوزیشن کے پاس الیکشن نہ کروانے کا واحد جو وجہ ہے، جو جواز ہے، وہ ہے یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف. انہیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں ڈیزالو کر کے عوام کے سامنے جاتے ہیں تو عوام سے ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ الیکشن کرانے سے کترا رہے ہیں. اچھا، دوسری جانب مولانا صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو خیر اس کی تو ہم بات نہیں کریں گے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مسلسل شمولیت ہو رہی ہے جی وائی میں. مولانا صاحب ہر تیسرے چوتھے دن پشاور آئے ہوتے ہیں، ان کی جو یہاں پر مرکز ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے لیے مستقبل میں کوئی خطرہ بن سکتے ہیں
اور یا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آ رہا ہے یا مولانا جی وائی کی ہوا آ رہی ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، جی اور میرے خیال میں شاید پاکستان کی سیاست کا کوئی بھی ایسا طالب علم جو شعوری طور پر سیاسی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی کوئی بھی شخص اس سے اتفاق نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی مقبولیت کا تعلق ہے، عوامی سپورٹ کا تعلق ہے، پی ٹی آئی اس وقت ایک ایسی حقیقت ہے، سیاسی حقیقت، ایک ایسی سیاسی قوت ہے کہ جس کے خوف سے 14 پارٹیاں ایک ٹانگے میں بیٹھ کر سفر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ٹانگا نہ چل رہا ہے، نہ گھوڑا جو ہے قدم اٹھانے کو تیار ہے، اور نہ ہی کوئی ٹانگے سے نیچے اتر کر ان 14 میں سے کسی ٹانگے کو دھکا دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ان کی تو حالت یہ ہے، وہ جو چھوٹی سی اسپیس ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے ٹانگے میں بیٹھنے کی، اس پر بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ حالیہ ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنر کی تقرری کا ہے کہ کتنے مہینے کے بعد انہوں نے بالآخر تقرر کر دیا، وہ بھی لڑائی جھگڑوں کے بعد۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے پاکستان کے ان سیاسی کاروباریوں کی طرف جنہوں نے سیاسی اقتدار کو ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، کہ اب ان کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہیں اب پاکستان کی عوام پہچان چکی ہے، ان کی حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے سپورٹر بھی ہوں گے، ووٹ بھی ان کو پڑیں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں پڑیں گے، لیکن میرے خیال میں آج کی تاریخ میں تو اللہ کی آپ مولانا صاحب کی مقبولیت کو آپ نہیں مانتے؟ مولانا صاحب کی کبھی بھی مقبولیت نہیں رہی، مولانا صاحب کی ایک خاص فالوئنگ رہی ہے، اور وہ خاص فالوئنگ ابھی بھی ہے۔ وہ جو لوگ ان کے حلقہ اثر میں ہیں یا اس طرح کے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کو آپ مقبولیت نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک، جیسے میں نے کہا، پاکستان میں اس وقت بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں جو بنیادی طور پر فیملی اورینٹڈ پولیٹیکل مافیاز ہیں، وہ پارٹیاں نہیں رہیں، وہ سیاسی جماعتیں نہیں رہیں، وہ کسی ایک شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور خاندانی شخصیتیں ہیں، تیسری چوتھی جنریشن ان کی اس وقت اقتدار میں ہے، ان خاندانوں کی، اور ان کے یہ فالوورز ہیں، اور یہ اسی طرح کوئی بھی پارٹی آپ لے لیں۔ مولانا صاحب کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس بار ہم نے پی ٹی آئی کا صفایا کرنا ہے خیبر پختونخوا سے، تو وہ چیلنج دے رہے ہیں آپ کو کل کی۔ ٹھیک ہے نا، ہم ان کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ الیکشن میں کیا بھی ہے، ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا۔ ابھی یہ کب ہوئے؟ 16 اکتوبر کو الیکشن ہوئے نا خیبر پختونخوا میں، 6 حلقوں میں ہوئے ہیں نا، 4 میں، ہاں نہیں کرم میں اور پشاور نہیں، کرم والا نہیں ہوا، 3 ہو گئے ہیں، 4 پشاور کرم والا بھی ہو گیا نا الیکشن، 16 اس کے بعد ہوئے نا، 16 کے بعد وہ اس پہ نہیں ہوا تھا، ہاں نہیں، لیکن تینوں میں ہم نے کیا نتیجہ دیکھا؟ جی تو اس نتیجے کے دیکھنے کے بعد کیا مولانا صاحب کرم کا بھی، وہ تو خان صاحب زیادہ اس سے جیت گئے، زیادہ مارجن سے، اور وہاں پر جہاں پر مولانا صاحب اتحاد کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے نمائندے، تو پورا اتحاد شکست کھا گیا اور کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے کھا گیا۔ اور ایک اور جگہ جہاں کا میں نام ہی نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پر تو بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہاں سے تو گالیوں کی بوچھاڑیں بھی آتی تھیں۔ مردان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مردان میں تو بہت ہی شریف آدمی کھڑا تھا الیکشن میں، وہ تو بہت ہی باکردار اور بہت، پشاور کی بات، پشاور میں بھی بہت مہذب آدمی ہے، تو پھر 400 رہ گیا، 400 کی بات کر رہے ہیں۔ بس وہ آپ جگہ کا نام لے لیں جو کہتے تھے دھاڑے مارا کرتے تھے، اور بعد میں پھر دھاڑے مار مار کے رو بھی رہے تھے۔ مقابلے تو ٹھیک کیا انہوں نے، چلے یہ تو آپ کی اب شرارت والی وہ ہے نا، مقابلہ کرنا کیا ہوتا ہے الیکشن میں؟ مقابلہ نہیں، کوئی کشتی تو نہیں ہے کہ دو پہلوان آخر میں جو جیتا ہے وہی چیمپئن ہوتا ہے، وہی۔ چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم عدم اعتماد تحریک لائیں گے، اور اگر زرداری صاحب کہہ دیتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے ان کے پاس تو گر ہے اور ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، تو یہ آپ کے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ نہیں، ڈر کا کیا اس میں وہ ہے، زرداری صاحب میرے خیال میں خود ڈرے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی خوف کا، اندرونی نفسیاتی خوف کا اظہار ہوتا ہے، اس طرح کے ڈائلاگ بازی کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا۔
زرداری صاحب کے بارے میں یقیناً میں انہیں بڑی وہ کرتا ہوں کیونکہ ایک ذاتی جو تعلق ان کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن زرداری صاحب کو گراؤنڈ کی ریئلٹی کا پتہ ہے کہ ان کے پاس یہاں پر کیا نمبر ہے، کیا عددی ان کی سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی وہ خواہش تو کر سکتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا یا اس سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا وہ شاید ایک خواب خیالی ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاسبلٹی، پولیٹیکل پاسبلٹی اس وقت کوئی لاجیکل منطق کی بات نہیں ہے۔ نہیں، اس سے پہلے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا، سندھ ہاؤس، تو پوری دنیا نے دیکھا، تو وہ تو پولیٹیکل چیز نہیں تھی نا، وہ تو ایک کرمنل ایکٹ تھا نا، کہ آپ ایک پارٹی کے لوگوں کو خریدیں، ان کو پیسے دیں اور ان کو جو ہے آپ برائب کریں، اور برائب کر کے ان کو آپ ان کی وفاداری خریدیں، تو اس کو تو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ یو ایس میں مافیا بھی اسی طرح آپریٹ کرتی تھی، اور اٹالین مافیا اسپیشلی بڑی مشہور تھی اس کام کے لیے، اور لوگوں کو برائب کرنا اور پھر ان کی وفاداریاں خرید کر پولیٹیکل انفلوئنس گین کرنا۔ تو اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو کریں، انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر کر دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو کر دیں، لے آئیں پیسے، اچھا ہے، ہمارے وہ لوگوں کو پیسے دے دیں اگر دینا چاہتے ہیں، اگر فالتو ہیں تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ پیسے بھی لے لیں اور ووٹ بھی پارٹی کو دیں، اور پیسے حلقوں میں لوگوں پہ خرچ کریں۔ تو پھر وہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ پیسے لے کے وہ ووٹ نہیں دیں گے زرداری صاحب؟ کیونکہ زرداری صاحب کی میں ہسٹری بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں اس سے پچھلے جو سینٹ کا الیکشن تھا تو اس میں اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے یہاں پہ 5 ممبرز تھے، ممبران اسمبلی تھے، 4 ان کے ریگولر تھے جنرل اور 1 ان کی وہ فیمیل، یعنی 5 تھے ان کی، اور ان 5 ممبروں سے انہوں نے 2 سینیٹر بنوائے ہیں، یعنی تو وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو اس کام کے ماہر ہیں۔ دیکھیں آپ کے لیے تو خطرے کی بات ہے نا۔ دیکھیں وقار شاہ صاحب، سینٹ کے الیکشن کی وہ ڈائنامکس تھوڑی سی اور ہوتی ہیں جی، اس میں تو بڑا کلیئرلی جو ابھی پنجاب اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے حمزہ شہباز کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی اور پھر جو کچھ ہوا اور اس میں جو ڈیفیکشن ہوئی، اس 20 لوگ تو سپریم کورٹ نے اس پر اچھی واضح رولنگ دی ہے، اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ میں تو یہی، اسی لیے تو میں نے یہ مذاقاً یہ بات بھی کی نا کہ اگر وہ پیسے دینے کا اتنا شوق ہے تو آ کے دے دیں لوگوں کو، اور ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہم کاؤنٹ ہونے دیں گے انشاءاللہ، ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا بھی نہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کی جو اس وقت جو تناظر ہے قانونی اور آئینی، اس میں تو وہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا اگر کوئی ڈیفیکشن کر کے اپنی پارٹی کی لائن کے خلاف جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سینٹ کا الیکشن نہیں ہے اس زمرے میں، لیکن آئینی طور پر وزیر اعلیٰ کا الیکشن، وزیر اعظم کا الیکشن، یہ وہ، اور بجٹ، اس میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر آپ کی وہ آئینی قدغن استعمال ہوتی ہے، یو کین ناٹ ڈیفیکٹ فرام یور پارٹی لائنز۔ یعنی اگر اس میں کچھ لوگ وہ کر سکتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا، اگر وہ کر لیں، کچھ لوگ ادھر ادھر 15-20 لوگ کر لیں، 25 کر لیں، اگر وہ پارٹی سے نکل جائیں، وہ استعفے دے دیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ اسمبلی آپ ڈیزائر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر یہ ہو جائے تو پھر وہی مفروضوں والی بات ہوگی نا، اگر وہ سچویشن آتی ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشنلی دیکھ لیں گے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس بھی اسی طرح کے بڑے راستے ہیں، اور اگر کوئی ریزائن کرتا ہے تو میرے خیال میں اس صورتحال میں زرداری صاحب سے پیسے لے کر یا کسی سے بھی پیسے لے کر، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس کو میں سیاسی خودکشی کہوں گا، وہ ممبر آپ بالکل کہتے ہیں کہ وہ پیسے لیں گے، لیکن وہ ضمیر کی آواز پر وہ کر دیں۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ضمیر کی آواز پر کہا ہے، ضمیر کی آواز پر ہماری ضمیر جاگ گئی ہے۔ جب ضمیر ان کو کوئی ایسی آواز دے گا تو اس وقت بات کریں گے۔ میرے خیال میں وہ جن کے ضمیر جاگنے تھے وہ، اور پیسے لینے کا چکر تھا، وہ انہوں نے اپنی کوشش کر لی اور وہ چلے گئے، وہ دوسری طرف آج قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو لوگ تھے، نور عالم خان صاحب یا اس طرح کے لوگ، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ضمیر کی آواز پر ہم نے لبیک کہا ہے، ہمارا ضمیر جاگ اٹھا ہے، تو ہم دوسری طرف آئے اور اب عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں، عوام کی خدمت، ٹھیک ہے، بالکل، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا کہ یہ خدمت، کہ یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے بینک اکاؤنٹ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بہر صورت اس پر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ابھی ایک مفروضہ ہے نا، وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے۔ اس لیے آپ خیبر پختونخوا کی حکومت زرداری صاحب سے نہیں ڈر رہی؟ ان کو خوف نہیں ہے کہ زرداری صاحب ہماری حکومت گرا دے گا؟ ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی مخالفت، سیاسی مخالف کی قوت کا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر وہ فار سیل نہیں ہے۔ اچھا، پنجاب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا، چونکہ آپ مرکزی رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یعنی جنوری میں آ رہے ہیں، تو میاں صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا؟ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ میں آپ کا مورال ڈاؤن، ہم تو ان کو یہی مورال ڈاؤن نہیں ہوگا؟ ہمارا مورال کیوں ڈاؤن ہوگا؟ مورال تو ان کا ڈاؤن ہے جو 2 سال سے پاکستان سے باہر ہیں، بلکہ زیادہ ہو گیا، 1.5-2 سال میں نے کم کہہ دیے۔
پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دل کا علاج کرا رہے تھے, پلیٹلیٹس ان کے ڈاؤن ہو گئے تھے, اور اب وہ تب تو ماشاء اللہ صحت مند ہو گئے ہیں, پلیٹلیٹس بھی ان کے زیادہ ہو گئے ہیں, پورے ہو گئے ہیں, بلکہ ایکسٹرا ہو گئے ہیں. وہ اس لیے جب وہ آئیں گے میدان میں تو آپ کے لیے تو خطرے ہیں, آپ کے جو خطرات ہیں وہ پلیٹلیٹس اس لیے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں کہ شاید مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت آ گئی ہے, اور اس وجہ سے تھوڑا سا ان کا حوصلہ بڑا ہے. اچھا ہے, ہائیڈ پارک کی ہوا انہوں نے کھائی ہے, اب واپس آ گئے ہیں واک شاپ کر کے. تو یقیناً ہمیں ان کی صحت کی, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت دے تاکہ یہاں آئیں, الیکشن میں اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, اس کے بعد الیکشن میں ہاریں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے, ہم ان کے خلاف مقدمہ بنائیں, اور اس بار ان کو باہر جانے کی اجازت بھی نہ دیں, اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ جو ہے ادھر ہی بھیجیں گے جہاں سے وہ بھاگ کر گئے تھے, یعنی جیل. تو کیونکہ پاکستان کی عوام کا پیسہ کھایا ہے, اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. جو بھی آئینی ترامیم کی ہے, آئینی تو نہیں ہے, قانونی جو ترامیم نیب آرڈیننس میں کی ہے, میرے خیال میں اس کا بھی انہیں جواب قوم کو دینا ہوگا کہ چوری کے پیسوں کو ووٹ کی طاقت سے آپ کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں, کہ اگر آپ قانون میں ترمیم کر کے کیسز کو خارج کریں. تو یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو NRO دی ہے, اس کا جواب قوم ان کو ووٹ کی شکل میں دے گی, اور ان کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کا وہ جو ایک جھوٹا سحر تھا اس سے اب نکل چکے ہیں, اور حقائق اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے. لیکن دوسری جانب PMLN چونکہ بڑی پارٹی ہے وہ, اور پیپلز پارٹی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا تو اسے ہوا نکل گئی ہے, خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے, زمین بوس ہو گئی ہے. اب PMLN اور پیپلز پارٹی کا جو جادو ہے وہ سر چل کر بول رہا ہے. دیکھیں, اور وہ جو ان کا جو ریفرنس ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیسز آئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, توشہ کیس یا گڑی کا, تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا گراف بہت نیچے آیا ہے. تو آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس سے تو بات اتفاق نہیں کرتے, لیکن ایک اور پشتو کی ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ گڑ گڑ کرو تو تمہارے منہ میں مٹھاس خود ہی آ جائے گی, چاہے گڑ نہ بھی ہو, گڑ کو یاد کرو تو آپ کے منہ میں آئے گا. ہاں, آپ کے منہ میں مٹھاس آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ ان کو اب کلیئر نظر بھی آ رہا ہے یہ سب کچھ. آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے میاں صاحب کی واپسی کا کہا, میں تو چاہتا ہوں میاں صاحب آئیں, تاکہ ان کا یہ جواز جو ہے کہ جی میں تو ملک سے باہر تھا اور مجھے باہر رکھا گیا, اور بے بنیاد کیسز بنائے گئے, انتقامی کارروائی ہوئی, تو مجھے ملک سے باہر رکھ کر الیکشن لڑا گیا, الیکشن کا انعقاد کیا گیا, اور میری پارٹی کو میری لیڈرشپ کا بینیفٹ یا فائدہ نہیں ملا. ہم تو چاہتے ہیں یہ آئیں, قسمت آزمائی کریں, اور منہ کی کھائیں, اور اس کے بعد جب شکست کھائیں تو ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا. پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ عمران خان کے بیانیے سے ہوا نکل گئی ہے, میرے خیال میں ہوا تو ان کی نکلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ الیکشن کا سامنا نہیں کر رہے. اگر یہ سمجھتے ہیں واقعی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ پیپلز پارٹی اور وہ کہہ رہی ہے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب یہ واقعی کہہ رہے ہیں, اور مطلب سچی بات کر رہے ہیں, تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ عوام میں آئیں نا, مقابلہ کریں الیکشن میں. ہاں, الیکشن میں آئیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان کی کہ بیانیے کی ہوا نکل گئی ہے یا آپ کی اپنی ہوا نکل گئی ہے. میرے خیال میں تو اس وقت ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے. اچھا, اسی لیے الیکشن نہیں کر رہے. اچھا, خان صاحب یہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ یعنی پیپلز پارٹی ہے جو PDM گورنمنٹ ہے, اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ان کا وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مجھے نااہل کر رہے ہیں یا نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نااہل کر رہے ہیں یا نااہل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو نااہل کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے. عمران خان صاحب کو تو یہ جان سے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو اب ان کو مکمل طور پر یعنی اس حد تک خطرہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان لینے کی کوششیں کیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں ناکام کیا, انہیں شرمندہ کیا, انہیں ایکسپوز کیا. الیکشن میں نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. تو یہ توشہ خانے والا کیس ایک مذاق والا کیس بنا کر اس پر الیکشن کمیشن, جس کے پاس کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا یا نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, اس نے ایک فیصلہ دے دیا. اب عدالت وہ فیصلہ اٹھا کے الیکشن کمیشن کے منہ پہ مار دے گی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا موقف ہے کہ ہمیں اس الیکشن کمشنر پر اور اس الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں, ان کو ہٹایا جائے. یہ بائسڈ ہیں, متعصب ہیں, جانبدار ہیں, اور ان کا سارا ٹلٹ اور جھکاؤ وہ اس وقت موجودہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی طرف ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں میں سمجھتا ہوں کوششیں کرنے دیں. یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں, یہ ایک نئی بات لے کر آتے ہیں. اب آج بھی ٹی وی پر کوئی چل رہا تھا زلفی بخاری اور
بیگم صاحبہ کے درمیان میں کوئی بات یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس بات میں کون سی کوئی جرم کی بات ہو رہی ہے. یعنی ہر چیز کو کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو لیک کر کے یہ سمجھنا کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. میرے خیال میں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو ان کو 16 اکتوبر کو ووٹ دے دیتی. ان کو جس برے طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا ہے سب کو، وہی قوم کا جواب ہے. اور اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں ان کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنی سمجھ کے لیے الیکشن کا اعلان کر دو اور آ جاؤ، 90 دنوں کے اندر ہمارا مقابلہ کرو، تمہیں جواب قوم کا مل جائے گا. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس جو ہے وہ بھی لگا لیا ہے، وہ بھی لگ گیا ہے، اس میں اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو ان کیس اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے چیئرمین شپ سے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں ہٹائیں گے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں اور جب تک خان صاحب ہیں وہی پارٹی کی قیادت کریں گے. اور ہمیں کوئی اس طرح کا خدشہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے گا. ہٹانے کی خواہش ضرور ہے، ہٹا سکتے نہیں ہیں. اصل ایشو یہ ہے. نہیں، اس سے پہلے جو میاں صاحب کو بھی ان کی جو اپنی پارٹی تھی ان سے ہٹایا گیا ہے، تو خان صاحب کو میاں صاحب کو تو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا. اور جو پاکستان کی بالکل الٹیمیٹ ہائیسٹ فورم ہے، ایپیکس کورٹ ہے پاکستان کی، وہاں سے فیصلہ آیا تھا اور اس وجہ سے ان کے پاس ایک قانونی جواز تھا. اس وقت خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسا جواز نہیں ہے. توشہ خانے کا کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ مطلب حیرانگی کی بات ہے. میں تو خود یہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں صرف یہ سوچ کر ہی کہ خان صاحب پر توشہ خانے کا کیس بنانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے اربوں روپے چوری کر کے دن دہاڑے لوگوں کے سامنے چوری کیے اور آج بھی لندن کے اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں جو پاکستانیوں کی چوری شدہ رقم سے حاصل کی گئی ہے، اور جس کی اونرشپ سے بار بار انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری بلڈنگ بھی نہیں ہے. اسی میں رہ رہے ہیں، اسی میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور اسی میں جب نیچے اترتے ہیں تو بھی گالیاں سنتے ہیں پاکستانیوں کی، اور جب بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو بھی گالیاں سنتے ہیں. تو ثابت نہیں ہوا نا؟ ثابت ہی ثابت ہے وقاص صاحب، بالکل ثابت ہے. عدالت کو نظر نہیں آ رہا اور آئین قانون میں ترمیم کر دی ہے، تو اس وجہ سے بس نہیں ثابت ہوا. پھر اب کیا کریں؟ لیکن ایسا تو اب نہ کریں نا کہ اب آپ کہیں کہ اس وقت میں نیو یارک میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس وقت پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہم ثابت تو نہیں کر پا رہی کیونکہ دروازے بند ہیں. اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ اسٹوڈیو میری ہے کہ نہیں؟ ہاں میں بیٹھا تو نہیں، تو میں ثابت کر لوں گا نا. اگر جس کے سامنے میں نے ثابت کرنا ہے جس ادارے کے، وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اس کیس کو سنے اور پھر ثابت جو میں ثبوت آپ کے خلاف پیش کروں ان ثبوتوں کو کم از کم کنسیڈر تو کرے. وہ جس کو کہتے ہیں نا درخور اعتنا تو سمجھے نا. جب وہی نہ سمجھے، وہ میری بات ہی نہ سنے تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو بہرحال دیکھیں میری بات سنیں، بعض چوریاں بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جس کو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور تاریخ ان لوگوں کو مجرم ڈکلیئر کر دیتی ہے. ان لوگوں کو تاریخ نے مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے. اب یہ چھوٹی موٹے عدالتی فیصلے یا حق میں آئیں خلاف آئیں، اٹ میکس نو ڈفرنس ایٹ آل. اس وقت قوم کی عدالت میں، ضمیر کی عدالت میں یہ مجرم ہے. اچھا، افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے پاک افغان تعلقات میں مسلسل خرابی آ رہی ہے. جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے، نئی حکومت آئی ہے، اس حکومت کا وہ فوکس نہیں ہے افغانستان کے ایشوز پر یا افغانستان کے ساتھ تعلقات پر. وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اور یہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیں، افغانستان کی سچویشن بہت ہی فلوئڈ، اور میں کہوں گا کہ فلوئڈ سے زیادہ میں اصطلاح استعمال کروں گا وولٹائل کی. جی، وہ ایسی ہے کہ اس وقت وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں انٹرنل بھی اور ریجنل بھی، دونوں کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو ایک تو انٹرنلی دیکھیں وہاں کی جو حکومت ہے اس کو اپنے لیے افغان عوام کے تناظر میں اور پھر بین الاقوامی تناظر میں لیجیٹیمیسی کا اور کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بظور قوت آئے ہیں. ایک قوت جس کے ساتھ وہ لڑے، وہ قوت واپس چلی گئی. اس کی جگہ جو ایک مصنوعی ایک سیٹ اپ تھا پولیٹیکل، وہ گر گیا. ایک ویکیوم، ایک خلا پیدا ہوا اور اس خلا میں یہ لوگ گھس گئے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، بندوق کی طاقت تھی. اب ان کو امارات اسلامی افغانستان کو اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا ہوگا، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ایکوائر کرنی ہوگی، حاصل کرنی ہوگی. اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. اس میں ایک تو خیر الیکشن ہے، الیکشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ انکلوزیو گورنمنٹ، آپ مختلف ہم خیال، جس میں ایتھنک بھی ہوں، جس میں پولیٹیکل جو ڈائیورس وہ ہے اوپینینز ہیں، ہاں ان کو ساتھ لائیں. اچھا، اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے. اب اس پہ تو ایک عجیب سی سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ دیکھیں
رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی روسی صدر نے انہوں نے بھی یہ تجویز دی, وہ انہوں نے رد کر دی. ایران بھی مسلسل کہتا آ رہا ہے, یورپی یونین بھی کہتا آ رہا ہے, مختلف ویسٹرن طاقتیں تو ہے ہی ہیں. پاکستان کا بھی یہی موقف ہے. میں وقاص شاہ صاحب ویسٹرن طاقتوں کی بات اس لیے نہیں کروں کہ چلیں ویسٹرن طاقتیں تو ان طالبان کے خلاف میں پچھلے 20 سال لڑائی لڑتی رہی ہے نا, تو یہ تو دشمن ہے, چلیں ان کی بات نہ ماننا تو ایک الگ بات ہے. لیکن سوویت اس کے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹن, ولاڈیمیر پوٹن, ان کی طرف سے بھی یہ بات آنا, ایران کی طرف سے یہ بات آنا, اور اس وقت تو افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل گروپس ہیں, مثلا میں انجینئر گلبدین حکمتیار کی بھی بات کروں گا, انہوں نے ریسنٹلی طالبان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا پھیلائیں, اپنے اسپیکٹرم کو, اس کو وسیع کریں, کیونکہ اس کے لوگوں کو شامل کیے بغیر آپ وہ لیجیٹیمیسی نہیں حاصل کر سکتے. اب بات یہ ہے, دیکھیں ایک ایشو ہے جو ان کے لیے ایک ٹینشن کا باعث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کافی کہ افغانستان کی اپنی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, جو سیکیورٹی صورتحال ہے, اس کے بھی مسائل ہیں. تو افغان حکومت سے یہ توقع کرنا اس صورتحال میں کہ وہ ایک ایسے حکومت کے طور پہ بیہیو کرے گی جو ایک مطلب جس طرح کسی اور ریاست کی جمہوری الیکٹڈ پاورفل طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں, وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اور پاکستان کے ریلیشنز پر جو سب سے نیگیٹو منفی اثر جو سب سے بڑا پڑے گا, جس فیکٹر کا, جس محرک کا, وہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے جس طرح سے استعمال کی جا رہی ہے, اس اور پاکستان کو جس کا اس پہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے روزانہ حملے ہو رہے ہیں, روزانہ ہم یہاں پر لاشیں گر رہی ہیں. دیکھیں اس میں صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, ٹی ٹی پی تو ایک اینٹیٹی ہے, اس کے علاوہ اور بھی گروپس ہیں جن کے وہاں پر لنکس ہیں, مثلا داعش بھی ہے, لیکن ان کا بھی لیکن اپریٹ طور سے ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے. نارتھ ایسٹرن افغانستان میں ان کے بیسز ہیں, ساؤتھ ایسٹ میں ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کے وہ ہیں بیسز ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ایک اور چیز جو ان کی ایک بین الاقوامی ذمہ داری افغان حکومت کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں یو ایس ودرال جب ہوا تو اس میں کچھ شرائط طے تھیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی شرط تھی کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ انداز میں استعمال نہیں کیا جائے گا. وہ ہو رہا ہے اب اس وقت. تو اب ہماری وزیر خارجہ جو ہیں, ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر صاحبہ ریسنٹلی افغانستان ہو کر آئی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ واپس آ کر ایٹ لیسٹ کوئی پریس ٹاک دیتی کرتی, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیتی, ہاں اس میں وہ بات کرتی کہ بھئی یہ سچویشن ایسی ہوئی ہے, تو شاید ہمارے لیے کچھ ہمیں کلیئر ہوتا کہ کیا یہ ایشو انہوں نے اٹھایا ہے. میری رائے میں انہوں نے اٹھایا ہے. میرا خیال یہ ہے, اور مجھے افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو میرے اپنے تعلق ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ ایشو اٹھایا گیا ہے, اور افغان اسلامی امارات اسلامی افغانستان نے ان کو یہ تسلی دی ہے کہ نہیں ہم انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن ریالٹی ہے اس کے ڈی فیکٹو سچویشن یہ ہے کہ واقعی وہ استعمال ہو رہی ہے اس وقت. اب یہ چیز تعلقات کشیدہ کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن ان کی اپنی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. دیکھیں میں ایک بات کروں گا کہ اس وقت تو ان کی حالت یہ ہے کہ ایک ایسے ڈرائیور کی حالت ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ایک گاڑی تو چلا رہے ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی جا کس طرف رہی ہے. اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اسٹیئرنگ کئی لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو, کیونکہ پھر ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ذمہ داری لینے کی وہ پوزیشن میں ہے نہیں, کیونکہ ذمہ داری میں پھر آپ کو اس کے ریپرکشنز بھی بھگتنے پڑتے ہیں. تو وہ چیز وہ چاہتے نہیں ہیں, تو اس لیے ایک بائی ڈیفالٹ ایک حکومت چل رہی ہے. میں تو اس کو بائی ڈیفالٹ گورنمنٹ کہتا ہوں, چل رہی ہے. اور کسی طرح سے ایک ایک دن جو یہ گین کر رہے ہیں الیکشن کے لیے, الیکشن کو مؤخر کرتے ہوئے, اس کو یہ اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وکٹری ہے, یا یہ ہماری فتح ہے, یا یہ ہماری جیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن میں قومی مفاد کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس سچویشن کو ختم کیا جائے اور الیکشنز کروائے جائیں, تاکہ آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی آپ کے اپنے ملک میں لوگ مان لیں. اس کے بعد آپ کسی غیر ملک کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹرمز پہ بات کریں. تو یہ سچویشن افغانستان کے حوالے سے جو مختلف لوگ ہیں, مختلف حلقے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایک انسانی جیل کی شکل میں اب موجود ہے. جو سیاسی مخالفین ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یا جو دوسرے ایتھنک جو گروپس ہیں ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, خصوصاً حقوق نسواں کے حوالے سے. بچیوں کو اسکول نہیں چھوڑا جا رہا. اب تو کالج اور یونیورسٹی میں بھی جو بچیاں پڑھتی تھیں تو وہ بھی ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں.
اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہت زیادہ تشویش ہے، ان کو خدشات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نارکو ٹریڈ وہاں پر جو ختم ہوا تھا، اس سے پہلے کم ہوا تھا، اب بہت زیادہ اور بھی بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں جو الزام آئے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان پہ آئے گا، کیونکہ پاکستان پہ یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا. تو اس صورتحال میں پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے تو ریپرکشن ظاہر ہے کہ اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ہماری اس کے ساتھ جغرافیائی رشتوں کے علاوہ اور بڑے رشتے ہیں، ہمارے قومی رشتے ہیں، ہمارے نسلی رشتے ہیں، ہماری زبان کا، مذہب کا، کئی ایسی چیزیں ہیں. ہم افغانستان سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے تمام پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ افغانستان کا خراب ہونا ہمارا خراب ہونا ہے، افغانستان کا اچھا اور بہتر ہونا، اس کا ترقی کرنا ہماری ترقی اور ہمارا بہتر ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، آپ کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن آپ گراؤنڈ پہ وہ کر نہیں سکتے. افغانستان کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر واقعی ہم اتنی لیوریج ہماری نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر اپنی مرضی سے ان کو بتا سکیں کہ آپ یوں کریں یا یوں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان، امارات اسلامی افغانستان کی میں بات کروں گا، اقتدار میں آنے کے بعد دیکھیں کچھ چیزیں ان کو بھی کرنی ہیں. وہ چاہے ہم انہیں کہیں یا نہ کہیں، ان کو خود یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نمبر ایک، ان کو فوری طور پر اپنے آپ کو اس گوریلا فائٹر مائنڈ سیٹ سے نکال کر ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ میں ٹرانسفارم کرنا چاہیے. وہ جو ان کا ایک ہے، ایک میٹامورفسس جس کو کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ ہو جائے. اگر اس میں تاخیر ہوگی تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، اس کا نقصان ان کی مخالفوں کو نہیں ہوگا، خود طالبان امارات اسلامی افغانستان کو ہوگا. ایک دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی، دیکھیں یہ کیوں خواتین کی تعلیم پر یا خواتین کے حقوق کو یا خواتین کی جو آزادی ہے اس پر کیوں یہ پابندیاں ہیں یا باقی جو ایشوز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ ابھی تک گوریلا فائٹرز ہیں. اور ان کا حکومت کے ساتھ یا امارات اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ایک بنیادی وجہ وہ آئیڈیولوجیکل موٹیویشن ہے یا وہ آئیڈیولوجیکل اٹریکشن ہے جو طالبان کے نظریہ اور فکر کے ساتھ وہ ماضی میں اٹیچ ہوئے جس بنیاد پر. اب میں جتنا انٹریکشن رکھتا ہوں یا میری جتنی اپنی تھوڑی بہت آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت امارات والے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر وہ خواتین کو آزادی دینا شروع کر دیں ایجوکیشن، تو ان کا اپنا جو فائٹر ہے، ان کا اپنا جو سپورٹر ہے، وہ ایک قسم کا ڈس ایلیوژن ہو جائے گا، اعتراض کرے گا، ڈس ایلیوژن ہو جائے گا، اور وہ پھر ان کے ساتھ اس کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فوری طور پر گوریلا مائنڈ سیٹ سے ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی طرف ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے آپ کو. اس پروسیس میں یہ جتنا دیر کریں گے اتنے ہی یہ وہ جو گوریلا مائنڈ سیٹ ہے ان کا وہ پریویل کرے گا، وہ برقرار رہے گا. اور جب تک وہ برقرار رہے گا وہ ان کے اس طرح کی پالیسیاں اور اس طرح کی کے ایکشنز لینے پر، اقدامات لینے پر مجبور کرے گا. تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے امارات اسلامی افغانستان کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے. دیکھیں معیشت کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی، اور اس وقت امریکہ نے بھی ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں، باقی دنیا سے ان کو ایڈ ان کنڈیشنز، ان حالات کی وجہ سے نہیں آ رہی. اور اس میں جو نارکو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کو یا ان کے جو مخالفین ہیں طالبان کے، ان کو ایک مواد فراہم اور جواز فراہم کر رہی ہے یہ چیز. آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میں کچھ مہینے پہلے حاجی بشر نام کا ایک بندہ جو ہے تو امریکہ میں بہت عرصہ کے بعد آیا تھا، وہ ڈرگز کے کیس میں، ڈرگز ہی کے کیسز ہے نا. ابھی ریسنٹلی ایک اور کا بھی انہوں نے، امریکہ نے وہ کیا ہے، ڈی ای اے نے، ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کا بھی کہا ہے کہ اس کو بھی ہمارے حوالے کریں، اور وہ ان کے ساتھ ہیں. تو پرابلم یہ بہت بڑا ہے طالبان کے لیے. ان کو اپنی لیجیٹیمیسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے ڈراسٹک، ایسے انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے جو شاید اس وقت وہ کرنے کی پوزیشن میں یا ہے نہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ. میں کوسچن اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیں گے، آپ کو دعوت دیں گے کہ ان کوسچنز اور ان ایشوز پر آپ بات کریں. آپ کا بہت اصل میں آپ میاں صاحب اور زرداری کو اتنا ٹائم دے دیتے ہیں جن کو ٹائم نہیں دینا چاہیے کہ وہ اصل کام رہ جاتا ہے. ہم نے اپنی سیاست کو بھی ٹائم دینا ہے، زرداری صاحب کو ان کو ہم نے رکھنا ہے. ان کو نہ دیں، وہ سیاست میں اب غیر وہ ہو چکے ہیں، نان ایشوز بن چکے ہیں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. تب آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.